अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट जो होता है वो ये है कि हम इख्तिसासी किसी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट से, शोबे से मुंतखब करते हैं शख्सियत को, यहाँ मदऊ करते हैं और स्पेशलाइज कोई हमारा जो हॉट इशू होता है जिस पे बात सुनना चाहते हैं लोग, जानना चाहते हैं, उसके लिए हम सवालात करते हैं। यही हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है कि हम जो है आगाही दें उन मौज़ूआत की जिसकी आपको तलब और ज़रूरत पड़ती है। आज जो खुशकिस्मती हमारी डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार डाहरी साहब मौजूद हैं। इससे पहले भी हमारे साथ रहे हैं, मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं, कई आपके जहत हैं जिसके हवाला दिया जा सकता है कि अगर आप जो एक क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, ये बड़ा अहम है। मारूफ जर्नलिस्ट कि कभी कुछ काम इनका कहीं ना कहीं लगा ये रहते हैं, और साथ साथ ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर से लेके क्रिकेट स्पेशलिस्ट से लेके और जो है एनालिस्ट, क्रिकेट के एनालिस्ट हैं और सियासत पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन चूँकि सरकारी मुलाजिम है, इसमें पढ़ते नहीं, इस इम्तिहान में पढ़ते नहीं हैं। हम ये चाहेंगे, हम आपका खैर मक़दम करते हैं प्रोफेसर साहब। हमें खुशी है कि एक दफ़ा आप फिर तशरीफ़ लाए हैं। ये एजुकेशनिस्ट हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आप मुझे बार बार मौका देते हैं। इससे महसूस होता है कि जो आपकी ज़ात है और आपका चैनल है उन्हें असातिज़ा का कदर है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, हम बहुत ममनून होते हैं कि आप उस्ताद हैं और उस्ताद की कदर तो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनिस्ट आप, और एजुकेशन ही का सबसे बड़ा बहरान है। सबसे बड़ा, अगर कहीं हम ये देखें कि हम देखते हैं कि गुर्बत है, जहालत है, इसके पीछे एजुकेशन की कमी है और इस बहरान का आपको सामना करना पड़ता है और आप इसके माहिर एक तालीम है। आप इस बहरान को किस नज़र से देखते हैं और आप इसको कैसे हल करना चाहेंगे? एक सवाल पैदा ये होता है। सबसे पहले तो ये है कि हमें शऊर ही नहीं है। हमारे पढ़े लिखे लोगों को हम तालीम याफ्ता तो कह सकते हैं, लेकिन उनमें असरात नज़र नहीं आते कि वो तालीम याफ्ता हैं भी। एक बड़ा तबका है और बड़े पढ़े लिखे और बड़े महज़ब, बड़े कदरावर शख्सियात भी यहाँ इसी मुल्क ने पैदा किए। लेकिन हमारा जो तरीक़ा, हमारे जो मुल्क का जो बहरान है, उसकी वजूहात भी है कि बड़े कुछ कम अक्ल, कम जो सोच के लोग उसके को मौका मिला है और वो हमें कामयाब नहीं होने दिया और ये बहरान बरकरार है। आप क्या कहेंगे? मैं आपकी जो दो बातें हैं, एक तो जो आपने कहा कि तालीम की जो कमी है, मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में वाकई भी तालीम की कमी है। आप जब ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में जाएंगे, चाहे वो देहाती इलाके सिंध के हों या बलूचिस्तान के हों या बाकी सूबों के हों, तो वहाँ पर तालीम हमें नज़र नहीं आती। और अगर हम सिंध में मखसूस अज़ला पर नज़र डालें, जैसे जैकबाबाद है या शिकारपुर है या इस तरह के अज़ला हैं, उनमें तालीम की कमी की वजह से आपको डाकू राज भी नज़र आता है। जी बिल्कुल। और जो बाहमी झगड़े हैं वो भी नज़र आते हैं। चूँकि जो एक पढ़ा लिखा शख्स होता है उसमें जो एक अहम बात पैदा होती है उसे हम बर्दाश्त कहते हैं। वो मुसावात का भी कायल होता है, बर्दाश्त भी करता है, इंसाफ की भी बात करता है। मगर जो अब आपने बात की उसका भी मैं जवाब दे दूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो अपना वो किरदार ज़ाहिर न करें या किरदार का इज़हार न करें जो कि किसी पढ़े लिखे का होना चाहिए, तो इसकी भी वजूहात है। देखिए, आज का दौर बड़ा मादी दौर भी नहीं रहा है। आज का दौर मफाद परस्ती का दौर हो गया है। उस मफाद परस्ती के दौर में हम इंसान एक ऐसी रविश पे चल पड़े हैं जिसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मफाद अजीज़ होता है और फिर उस मफाद ये के सारी लिए चीज़ें है और हमारे डिस्कस में आते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ तो ये जहालत है और तालीम नहीं है और इसकी वजह जहनी ग़ुलामी है, तो ये जो पढ़े लिखा हमारा तबका है ये भी तो क्रिमिनल हो गया है। इसमें भी तो ये जहर आ गया है। आप इसको कैसे एड्रेस करते होंगे एज ए एजुकेशनिस्ट? कैसे देखते हैं इसका मसला, इसका हल क्या है आपके पास?
دیکھیں میں آپ کو تھوڑا ایک ٹرم کی وضاحت کر دوں. جیسے آپ نے کہا جہالت, میں آپ کو اس چینل کی توسط سے وضاحت کروں گا کہ جاہل وہ نہیں ہوتا جس کو علم نہیں ہوتا. جاہل وہ ہوتا ہے جس کو علم بھی ہو اور پھر بھی بات کو قبول نہ کرے. علم بھی ہو, اگر یہ ہرا رنگ ہے, مجھے معلوم ہے ہرا رنگ ہے, پھر بھی میں کہوں یہ کالا ہے, تو یہ ہے جہالت. یعنی مجھے معلوم بھی ہے پھر بھی میں انکار کر رہا ہوں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹریسی ہے, تعلیم نہیں ہے. جہالت الگ سینس ہے, جہالت کے الگ معنی ہیں. پھر آپ نے جو بات کی نا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں, اس طرح کے عمل کرتے ہیں, تو آپ اگر انہیں جاہل کا ٹائٹل دیں تو دے سکتے ہیں. آپ کسی ان پڑھ کو جاہل کا ٹائٹل نہیں دے سکتے. یعنی اگر مجھے معلوم ہے, دیکھیں ہمارا جو ہے نا ان پڑھ کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ لینڈ لارڈ کے زیر اثر ہے تو وہ جو ہے اس کی جو ہے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور ان کو شعور پیدا کرتی نا تعلیم, تو یہ شعور سے, سیاسی شعور بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے, سماجی شعور بھی تعلیم سے پیدا ہوتا ہے. اس کو جان بوجھ کے ان پڑھ رکھا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں آج ہماری یہ حالت ہے. بالکل میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ حکومت کی یہ خاص ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کو عام کرے, اور جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں, دیہاتی علاقے ہیں, ان میں بھی بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کا موقع دیں. اور میں خاص طور پر کہوں گا والدین کو. دیکھیں ہم لوگ عام طور پر حکومتوں پر تنقید کرتے ہیں, حکومت پر تنقید کرتے ہیں, مگر وہ پیرنٹس, وہ والدین جو کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہی نہیں ہیں, بھیجنے کی کوشش نہیں کرتے, بھیجتے نہیں ہیں, بھیج نہیں سکتے, اس میں فرق ہے. ایک ایسے ہیں جو بھیجتے ہی نہیں ہیں, اپنے بچوں کو کام پہ لگا کے جو انکم بنا رہے ہوتے ہیں, ارننگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایک بھیجنا نہیں چاہتے ہیں یا بھیج نہیں سکتے, ان میں فرق ہے. اس کا بھی فرق کی وضاحت میں دوں. دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں جو بھیجتے ہی نہیں ہیں, ایک وہ جو کہ بھیج نہیں سکتے. میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. دیکھیں اگر کوئی اسکول آپ کے گاؤں میں, آپ کے گھر کے قریب کھلے گا, اور حکومت جب آپ کو کتابیں بھی میسر کرے گی, فیس بھی نہیں لے گی, تو پھر بچے کو بھیجنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. کیونکہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو پھر اس کو کتابیں بھی سرکار دیتی ہے, فیس بھی سرکار نہیں لیتی, تو وہ کم خرچ میں پڑھائی کر سکتا ہے. تو ہمیں ضرورت, میں تھوڑی سی اجازت ہو بات پوری کر لوں, سب سے بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, شعور پیدا کرنا ہے کہ تعلیم کتنی اہم ہے. اور تعلیم ہمیں صرف اس لیے حاصل نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نوکری کریں گے. ہمیں تعلیم اس لیے بھی حاصل کرنی چاہیے کہ ہم انسان کی جو اشرف المخلوقات ہونے کا سبب ہے, ہم اس پہ فائز ہوں. چلیں یہ تو آپ نے ساری بات کی کہ جو ہے وہ تعلیم ہے اور بچوں کو کیوں نہیں دی جا رہی ہے. کچھ لوگ بھیجنا نہیں چاہتے, کچھ لوگ بھیج نہیں سکتے, ان کی مجبوری ہے. لیکن یہ ایک بات بتائیں کہ ٹیچرز کو آپ دیکھیں, آپ کو اتنا بڑا المیہ نظر آئے گا, قحط نظر آئے گا کہ ٹیچرز باوجود یہ کہ ان کی یا تو ڈگری جعلی ہو رہی ہوتی ہے, یا اگر ڈگری ان کی اصلی بھی ہوتی ہے تو ان میں یا تو جذبہ نہیں ہے اور ان کی تعلیم کی کمی ہے, کیا ہے, وہ نہیں پڑھا پاتے. ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے, اس کے لیے کتنا جذبہ, قربانی کا, ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ کیا المیہ ہے؟ دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ میں پرویز مشرف کے دور سے ٹیسٹ بیسڈ ٹیچر سلیکٹ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ٹیسٹ بیس کا کیا مطلب ہے؟ ٹیسٹ بیس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو وقت تھا اس میں ڈائریکٹ انٹرویوز ہوتے تھے, پھر انٹرویوز کی بیس پہ ٹیسٹ بیس اچھا نہیں, پہلے انٹرویو ہوتے تھے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی ایم پی اے, ایم این اے, سیاستدان, کسی وڈیرے نے یا ریلیٹیو کی سفارش ہوگی, کوئی ٹیچر بن جاتا تھا. مگر اب آپ کو ایک کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے, اور وہ آئی بی ایس اکھر بھی لیتا ہے, وہ یونیورسٹی بھی لیتی ہے, جس کو بھی سندھ گورنمنٹ ٹھیکہ دے. میں اپنی آپ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, آپ جو ہے پروفیشنل اداروں میں دیکھیں, وہاں جو ہے کتنی اور کتنی بڑی تعداد میں جو ہے جعلی لوگ بھرتی ہو رہے ہیں, اور کیسے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اس پر بھی تو روشنی ڈالیں. دیکھیں پہلے جو بات آپ نے کی میں وہ پوری ہو جائے نا, کہ 2000 سے لے کے آج تک جتنے بھی ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ میں ہوئے, اور ان کی پرفارمنس
بہت بہترین ہے اداروں میں. اور اس سے پہلے خاص طور پر جنیجو صاحب کے دور میں جو ٹیچرز بھرتی ہوئے تھے یا اس سے بھی پہلے جو ذالک کے دور میں بھرتی ہوئے تھے, ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی کا معیار وہ نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا. مگر میں ایز اے تعلیم کے ماہر کہوں گا کہ آج کا جو نوجوان استاد ہے اس میں جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے. آپ نے جو بات کی نا جعلی ڈگری کی, میں پہلے ٹیچر کے حوالے سے بتا دوں. اب وہ دور گیا جب ڈگریز جعلی ملتی تھیں. اب کمپیوٹرائز دور ہو گیا ہے. اب آپ کو جعلی ڈگری نہیں ملتی ہے. اب آپ چونکہ فیورٹزم کیسے چل رہا ہے میڈیکل کالجز میں, دیکھیں ہسٹری لکھنے نہیں آتی ڈاکٹرز کو. دیکھیں یہ حقیقت ہے. دیکھیں میں یہ اس میں کیسے آتی ہے جب آپ اتنا اچھا اسٹینڈرڈ بتا رہے ہیں, اس میں چینل بتا رہے ہیں کہ اس طرح تعلیم آتی ہے اور اتنا اس کی چیکنگ ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے, نتائج تو ایسے نظر نہیں آتے. اس میں بھی دیکھیں آپ کی تصحیح کہوں گا کر دوں. پہلی بات ہے کہ آپ میرے خیال میں ڈاکٹرز پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں ایسی بات نہیں کریں آپ, یہ میرے آپ ذاتی ان کو لکھنا نہیں آتا. الزام آپ حقائق نہیں دیکھتے. آپ ڈاکٹرز کی صلاحیت تو میں سب ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوں جو الزام لگا رہا ہوں. اس کا تو مطلب ہے کہ میں الزام ڈاکٹرز پہ لگا رہا ہوں. ان ڈاکٹرز پہ جو اس معیار پہ پورے نہیں اترتے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹرز سب سے پہلے تو اتنے 5 سال پڑھ کر آتے ہیں, اس کے بعد ہاؤس جاب کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پریکٹیکل فیلڈ اور سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے وہ سندھ گورنمنٹ میں ملازم بنتے ہیں. تو میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ پرسنٹ ایسے ہوں جن کی جو تعلیم گزری ہو وہ کچھ ایسے ہی سپلی کر کے پاس ہو کر آئے ہوں, ان کا اپنا انٹرسٹ ہو, مگر بڑی تعداد میں ڈاکٹر وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ میرے اپنی رائے یہ ہے کہ انہیں بہت اچھے طریقے سے دواؤں کی ہسٹری کی ان کی سمجھ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ اتفاق نہ کریں ٹھیک ہے, آپ کا یہ موقف ہے, اور میرا جو ایک مشاہدہ ہے کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. فیورٹزم ہے ابھی بھی جو ہے ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن جو بچہ آتا ہے تعلیم کا, اچھے اسکول کا بچہ تو باہر چلا جاتا ہے. ہمارا بچہ باہر نہیں جا سکتا. کوئی نکل جائے, ارشد ندیم کی طرح کوئی کے سامنے آ جائے حادثات واقعات کی وجہ سے, تو اس پہ آپ ناز کرتے رہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں, ابھی سندھ گورنمنٹ میں جتنے بھی سیکرٹریز بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ وفاقی جو ہمارا امتحان ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ایگزام وہ پاس کر آئے ہیں, اس میں کبھی آپ سروے کریں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گورنمنٹ اداروں سے پڑھا ہے اور وہ سیکرٹری بھی بنے ہیں گورنمنٹ کے اداروں تو سے پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ پڑھ کے باہر چلے جاتے ہیں تو سیکرٹری کیسے بنتے ہیں لوگ؟ آپ جرنلسٹ تو ہے نہیں نا, ٹھیک ہے. جو ہم دیکھتے ہیں جتنی کرپشن ہے, جتنی جو ہے فیورٹزم ہے, چیزیں ہیں, اس کو ہم کہہ رہے ہیں, آپ کو وہ ہم ہی کہہ رہے ہیں, آپ نہیں اس کو اون کر سکتے ہیں. شاید آپ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں یا اور کوئی بات ہو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وہ بات کریں جو انسان کو حوصلہ بڑھائے. حوصلہ نہیں, حقائق کی بنیاد پہ بات ہونی چاہیے. سر دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہم حقائق کی بنیاد پر ہی بات کرتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر ہونے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم حقائق کو نظر انداز کریں گے, مگر یہ جو کہنا ہے کہ جو صرف جو اچھے اسکولس ہیں, اچھے اسکول کی بھی اگر آپ دیکھیں نا, بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹر تک ہی وہاں پڑھتے ہیں یا میٹرک تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہی جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں وہیں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, اسی سے باہر بھی جاتے ہیں. تو جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, پاکستان کی حالت تو دیکھیں, رزلٹ تو دیکھیں, رزلٹ کہاں کھڑا ہے. اتنے بڑے قابل یا تو ڈرین ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے وہاں بھی اتنے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ وہ باہر جا سکیں, اور جو یہاں رہتے ہیں وہ ان کی حالت تو دیکھیں. اب ان کو مواقع ہے, ان کو نوکریاں نہیں ملتی, ان کی تعلیم کی کمی ہے ان میں. اور یہ سارے ادارے ہیں نا, ادارے کو کیوں نہیں آپ ایڈریس کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے فلاح ہے, ہمارے مسائل ہیں, ہمارے پاس یہ چیزیں ہم دور نہیں کریں گے
تو بہتری نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں میں آپ کی اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مسائل بھی ہیں اور جو ہے وہ اور بھی چیزیں ہیں، مگر مسائل کو حل کیا جاتا ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے اس مسئلے کے لیے حکومت بیٹھ کے ایک پالیسی وضع کرتی ہے، چونکہ جو یہ ٹائم ہے وہ ہمیشہ ڈائنامک ہے، تو اس ڈائنامسٹی کی وجہ سے مسائل بھی نئے نئے سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال لے لیں کہ پہلے آپ نے یہ 10 سال آپ نے پتا ہے ایجوکیشنسٹ ہیں آپ جو ہے ٹیچرز کو تربیت بھی دے رہے ہوتے ہیں، آپ سے مراد آپ کا ادارہ کہیں نہ کہیں کیا بہتری دیکھتے ہیں 10 سال میں؟ کیا بہتری آ گئی ہے؟ وہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ٹیچرز کو کوالٹی جو 10 سال کی میں بہتری کی بات ہے کہ کن ایریاز کی آپ بات کر اب رہے ہیں؟ ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں نا میں، جس کے آپ اسپیشلسٹ ہیں۔ دیکھیں ہم جب ٹیچر ایجوکیشن کی بات کریں اور بہتری کی بات کریں، ابھی سندھ گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم جو IBA سکھر سے ٹیچرز بھرتی کیے ہیں، اگر آپ ان کی ایک تجزیہ کریں، ایک تحقیق کریں، تو ہمارے کالج اور جو باقی ٹیچرز جو ادارے ہیں جو ٹیچر ایجوکیشن دیتے ہیں، ان کے پڑھائے ہوئے بھاری تعداد میں وہاں پر پاس ہوئے ہیں۔ تو یہی پانی نہیں ہے اسکولوں میں، کھلے ہوئے اوطاق بنے ہوئے ہیں، وہ تو دوسری چیزوں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ جی یہ پرانی باتیں ہیں۔ کب کی پرانی باتیں؟ ایسی آپ اپڈیٹ بتائیں نا، ایسی باتیں کہاں صرف کس طرف؟ آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ آپ بول نہیں پا رہے؟ لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کے اسکول ہے تو وہ بہت بڑی مشکل سے 2% ہو سکتے ہیں، اکثریت وہی اسکولس ہیں جو کہ باقاعدہ فنکشنل ہیں۔ اخبار بھی دیکھتے ہوں گے، میڈیا سے بھی آپ کا واسطہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے، کیا یہ جو چیزیں فیکٹس اینڈ فیگرز آتے ہیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں جو میڈیا پہ آئے ضروری نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ آئے وہ صحیح ہو، ضروری تو نہیں ہے۔ ایک بات یہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہے چیزیں، جو ہے نا پڑتال ہوتی ہے، چھان پٹک ہوتی ہے، جو کھڑے کھوٹے کی جو فرق پیدا کرتی ہے، اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں میڈیا دکھا بھی ہوتا ہے، حقائق بھی دکھا رہا ہوتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کی طرف نہ جائیں، آپ مین اسٹریم میڈیا کی طرف جائیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ مسائل موجود ہیں، مسائل سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر آپ کہیں کہ زیادہ تر اسکول اوطاق ہیں، زیادہ تر جو ہے غلط استعمال ہوتا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ابھی بتایا ہے کہ 12,000 اسکول کو جو ہے فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو 12,000 اسکول یہ جو 30 سال کی حکومت ہے، 15 سال کی کہیں حکومت ہے، تو یہ وہیں سے تو بند ہو ملے ہیں نا، جب اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو تصحیح کر دوں۔ دیکھیں جنیجو صاحب ایک میرے خیال میں واحد غیر متنازع وزیر اعظم ہیں کہ جہاں بھی محمد خان جنیجو مرحوم کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد خان جنیجو نے جو 5 پوائنٹ کے تحت اسکول بہت بڑی تعداد میں کھولے تھے، جنرل ضیاء نے جو محلہ اسکول اور ماس اسکول کھولے تھے تو بڑی تعداد میں تھے، وہ سنگل ٹیچر اسکول تھے، وقت کے ساتھ وہ اسکول بند ہوتے گئے۔ کیوں بند ہوئے ہیں؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اب بات ہوئی کہ کیوں بند ہوتے گئے، وہ اس لیے بھی بند ہوتے گئے کیونکہ وہ ایسے مضافاتی اور دور دراز علاقوں میں بنائے گئے تھے، وہاں تک ٹیچر کی رسائی مشکل تھی۔ تو کیوں بنا دیے گئے تھے؟ یہ غلط بات نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ 5 ایئر ٹیچر پوائنٹ نہیں ہے، کہیں جو ہے ٹیچر زیادہ ہیں، اسٹوڈنٹ کم ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال ہے کہاں پر ٹیچر زیادہ ہیں اسٹوڈنٹس کم ہیں، کہاں پر اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں ٹیچر کم ہیں۔ تو سندھ گورنمنٹ اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس کو بیلنس کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ آپ ترجمانی کس کی کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے نا ایجوکیشنسٹ ہے، ایجوکیشنسٹ کی بات کریں، کسی ایک حوالوں سے بات نہیں کریں، آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ سر دیکھیں میری بھی جو چیز ہے نا اس کا جواب ملنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میں ایجوکیشن ہوں، مگر ایجوکیشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو غلط بات کریں گے میں اس کو ایگری کروں گا۔ غلط بات کریں گے، لیکن آپ جو نا یہ جب چیزیں ایک ہی حوالے سے بات ہوتی ہے وہ پروپیگنڈا کہلاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کہیں جسٹیفائڈ تو کریں نا چیزوں کو۔ میں نے ایک بات کی کہ مسائل موجود ہیں، میں آپ کی بات سن اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ختم۔ یہ بتائیں، یہ بڑا مبہم سا لفظ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے مسائل کو حل کو۔ میرا پیٹ درد ہو رہا ہے، میں ٹھیک ہو جائے۔ اب ایک مثال ہے، آپ مجھے مثال دیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا، پھر سوال نہیں کھڑا کروں گا آپ کے سامنے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ ابھی آپ نے خود کہا کہ
گورنمنٹ اتنے اسکول ری اوپن کر رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہے ریسٹور کر رہی ہے، ری اوپن کر رہی ہے نا بھائی صاحب، ابھی ری اوپن کر رہے ہیں. یہ جو ہے ابھی اس کا دعویٰ ہے، اور ابھی 12,000 اسکولوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ 12,000 اسکول بھی اسی ٹینور میں بند ہوئے ہیں جس میں یہ حکومت موجود ہے، میں آپ کو یہی جس بات کو آپ کی سندھ حکومت کہہ رہے ہیں. میں یہی بات کہ اس ٹینور میں یہ سارے اسکول بند نہیں ہوئے ہیں. میں نے آپ کو ہسٹری اگر بتائی. یہ بہت پہلے بند ہوئے ہیں، بہت پہلے بند ہوئے ہیں، تو یہ آج کیوں ان کو خیال آیا؟ سر خیال اس لیے آیا یہ اچھا خیال ہے کہ آ تو گیا، نہیں، دیر آیا اس لیے آیا نا درست کہ آیا. آپ نے ابھی کہا نا کہ تعلیم کم ہے، تو تعلیم کے ریشو کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ اسٹیپ لے رہی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل. میں آپ کو یہاں جہانگیر صاحب اس پروگرام کی طرف سے ایک مشورہ دے دیتا ہوں، گورنمنٹ کو خاص طور مشورہ دیتا ہوں. دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں نا جہاں کی آبادی کم ہے، وہاں سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکول بنائے جس کا نام رکھے پری پرائمری. وہاں پر بہت زیادہ 3 کلاسوں کی پڑھائی ہو، 1 2 3، اور پھر بچہ چوتھی کلاس میں جب آتا ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ تھوڑا سا کسی بچوں کے ساتھ واک کر کے قریب کے گاؤں میں جا کر پڑھ سکتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، یا اسٹارٹ سے انگریزوں کے دور سے کیا ہے کہ 1 سے لے کے 5. یہ آپ کی رائے، یہ بات ہے، رائے نہیں ہے، میری تجویز ہے. تجویز ہے نا، ظاہر ہے تجویز اور رائے. تجویز آپ دے رہے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے کہ ایک ایجوکیشنسٹ دے رہا ہے، لیکن سب ہر چیز کو جو ہے لیپا پوتی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک اور بات آگے بڑھا دوں. اور پھر ہونا یہ چاہیے کہ جو نسبتاً بڑے گاؤں ہیں، اگر وہاں ہائی اسکول نہیں بنا سکتے تو وہاں پر ہم مڈل اسکول یا ایلیمنٹری اسکول بنائیں. اور پھر جو اور زیادہ بڑے ایریاز ہیں، گاؤں ہیں، شہر ہیں، وہاں پر ہمارے ہائی اسکولس ہوں، ہائر سیکنڈری اسکولس ہوں، تاکہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا آسانی کے ساتھ. میں ایک بتاؤں، ایک میرا خاص جملہ یاد رکھیں، تعلیم حاصل کرنے کی جتنی آسانی ہوگی اتنی تعلیم عام ہوگی، اور جتنی حاصل کرنا مشکل ہوگی اتنی تعلیم جو ہے نا کم ہوگی. اب آپ جواب دیں کہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں. چلیں آپ اسے براڈ بیس کریں کہ وفاق کیا کر رہا ہے، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے کہ تعلیم کو آسان کرنا، اس تک ایکسس دینا. اب یہ ہے، لیکن ایسا ماحول نہیں مل رہا. دیکھیں اب آپ کو وفاق کو تو آپ یہاں سے ہٹا ہی دیں. کیوں ہٹا دیں؟ کیونکہ جب 18ویں ترمیم آ گئی ہے تو وفاق کا اس شعبے میں کوئی کام ہی نہیں رہا. میں آپ کو سندھ کی گورنمنٹ کے نمائندگی کی حیثیت سے بات تھوڑی کر رہا ہوں. پھر آپ ایجوکیشن، تعلیم کے میں آپ کو اس حوالے سے بات بھی نہیں کر رہا ہوں. وفاق کو ہٹا دیں، آپ سندھ گورنمنٹ پہ بات کریں تو پھر جواب دیں. تو اس کے بعد جب ہم سندھ گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو چھوٹے گاؤں ہیں، جیسے میں نے تجویز دی کہ وہاں پر 1 سے 3 کے اسکولز کھولے جائیں، جو اور زیادہ بڑے گاؤں ہیں ان میں 8ویں تک کے اسکول کھولے جائیں، اور بڑے اسکولوں میں جو ہے نا ہائی اسکول کھولے جائیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر پروفیسر عبدالجبار ڈاہری صاحب ہیں، جو معروف ایک ایجوکیشنسٹ ہیں. اور بھی حوالے ہیں، اس پہ بات ہوگی. میں یہ چاہوں گا کہ درسی کتابیں، سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار، یہاں تو درسی کتابیں ابھی چھٹی کے ٹائم بھی بڑھ گیا تھا بارش کی وجہ سے، لیکن اداروں میں پہنچی نہیں ہیں. اور جو ہے ایک اسکینڈل بھی سامنے آیا ہے کہ جو کتابیں تھیں اس کا 40% تو کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ بالکل، جو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ اس بار سندھ گورنمنٹ سے کتابیں شاید وقت پہ چھپ نہیں پائیں، اس لیے انہوں نے کتابیں دیر سے سپلائی کی ہیں. اور ہم بھی میڈیا پہ خبریں دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ، دوسری الیکٹرانک میڈیا پہ، کہ کتابیں جہاں بھی دی جا رہی ہیں وہ کوانٹٹی میں کم دی جا رہی ہیں. تو بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جو کتابیں چھپوانی ہیں وہ پہلے سے چھپوانی شروع کر دی جائیں، تاکہ جب ویکیشن کے بعد اسکولز کھلیں تو کتابیں بچوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. کیونکہ جب تک اسکول کے بچے کے پاس درسی کتاب نہیں ہوگی تو وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے گا. اور کچھ مضامین تو ایسے ہیں جن کو درسی کتاب کے بغیر آپ پڑھا نہیں سکتے. جیسے آپ سندھی کا مضمون ہے، انگریزی کا مضمون ہے، اردو کا مضمون ہے. چونکہ لینگویج جو بھی ہے
وہ درسی کتاب کے بغیر پڑھائی نہیں جاتی. اس کے علاوہ کوئی بھی اور مضمون کی کتاب ہے، جب تک کتاب نہیں ہوگی بچہ سمجھے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو بالکل آپ کی بات سے مجھے یہاں پر اتفاق ہے کہ حکومت کو پہلے سے اس پر بہتر پرفارم کرنا چاہیے تھا اور وقت پہ کتابیں فراہم کرنی چاہیے تھیں. اب جو بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کتابیں نہیں ملی ہیں وہ گورنمنٹ کو معلوم ہے، تو اب گورنمنٹ کی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ آئندہ سال جب کتابیں دینے کا میڈیا کو وقت بھی آئے، معلوم ہے، بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، وقت آئے تو وہ بر وقت کتابیں سپلائی کریں. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. لیکن جو بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کی بھی کمی بہت ہے. ٹیچرز نہیں ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے اس کے لیے اسکول کی عمارتیں نہیں ہیں. اسکول کی عمارتیں تو واش روم نہیں ہے، اس میں پانی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارا آپ کے کہیں گے کہ میڈیا سارا یوں کر رہا ہے. سوشل میڈیا، سب سوشل میڈیا نہیں ہے، حقائق بھی نظر آتے ہیں، اخبار بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، جو ٹیچرز کی کمی، آپ جس بھی پلیٹ فارم میں جائیں گے، آپ اسکولس میں جائیں گے، آپ کالجز میں جائیں گے، ٹیچرز کی کمی نظر آئے گی. اس سے میں بالکل مانتا ہوں، اور اس کے لیے حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نئے ٹیچرز کو بھرتی کیا جائے. جیسے آپ دیکھیں نا، جو تقریباً 3 سال سے ایک پروسیس چل رہا ہے کہ نئے ٹیچرز کا جو ٹیسٹ آئی بی سکر نے لیا تھا اس کے تحت بھرتی ہو رہی ہے. تو اب حکومت کو چاہیے کہ جو بھی بھرتی کی جائے اس کا پروسیس تیز رکھا جائے. ابھی آپ دیکھیں جو سیکنڈری اسکول ٹیچرز کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان ٹیسٹ کے ابھی تک نتائج نہیں آئے. اب پھر انٹرویو کب ہوں گے، پھر ان کو پوسٹنگ کب ملے گی؟ یہ بات ہے نا. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ پروسیس تیز ہو، تاکہ جو اسکولوں میں، کیوں تعلیمی ہوا اداروں میں اس کا جواب اساتذہ، ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے موٹیویشنل کر کے کہ بھئی اچھا کام ہوگا اور اچھا ہو رہا ہے. یہ کیوں ایسا؟ یہ گھپلا کہاں ہوا؟ یہ کمی کہاں ہوئی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ایجوکیشن کی حیثیت سے بتائیے گا. سرکاری ملازمین کی حیثیت سے میں نے سوال سر میں کیا. دیکھو، اس کا جواب تو خیر حکومت ہی دے سکتی ہے، مگر میں یہ ضرور رائے دوں گا کہ جو بھی حکومت وقت بھرتی کرے اس کے پروسیس کو تیز کرے، تاکہ جلد سے جلد تقرریاں ہو سکیں اور جو اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے وہ دور ہو سکے. آپ جو کالج ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں نا، آپ کا ڈپارٹمنٹ میں، جس میں آپ جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں، جی الحمدللہ. اس کے کیا مسائل ہیں؟ اس کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل، جو خاص جو مسئلہ ہے نا، اکثر کالج میں پایا جاتا ہے، وہاں پر اساتذہ کی کمی ہے. اور چونکہ اساتذہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں، تو اس کا پروسیس تھوڑا لمبا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک نارملی جلدی اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہیں. تو اسی کی وجہ سے، باقی جنرلی ہم اگر بات کریں گے کالجز کے مسائل کی، تو ڈیفینیٹلی جو فیکلٹی کی کمی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کا ایک جواب اور چاہیے ہوگا. یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ بالکل ایسے حل ہوگا کہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن ہے وہ اپنے جو منتخب کرنے کا پروسیس ہے اس کو تیز کرے. سندھ پبلک سروس کمیشن جب بھی کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ کہ لوگوں کی کمی ہو گئی ہے، صلاحیتوں کمی ہو گئی ہے. لوگ جو ان پڑھ رہ گئے ہیں، یہ دستیاب نہیں ہے، اسٹاف دستیاب نہیں ہے. دیکھو نا، جو انگریڈینٹ وہ ہے نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں، اہل لوگ نہیں ہیں، سب کچھ ہے. بس پروسیس کو میں خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ تیز کیوں نہیں کیا جاتا، اتنا سلو پروسیس کیوں چلایا جاتا ہے. آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ رخ بھی ہے. سوشل جو ہے وہ میڈیا سے سب کوئی شکایت ہے. لیکن آپ کے سوشل ایکٹیوسٹ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سوشلی کہاں فیلئر ہے، فلاپ ہے. دیکھیں، ہمارا معاشرہ میرے نزدیک جو ہے نا، ابن خلدون نے معاشرے کے ارتقاء کے مراحل بتائے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ 40 سال میں ڈیولپ ہوتا ہے، پھر وہ اگلے 40 سال اس کے شباب کے عروج کے ہوتے ہیں، اور اگلے 40 سال اس کی جو ہے نا وہ سلولی گریجولی تباہی کی طرف جاتا ہے. میں تو ہمارے تو پہلے 40 سال ہی پہ اسٹارٹ نہیں ہوئے آج تک. یقین کریں کہ میں اس وقت جو کچھ معاشرے میں رائج ہے
اس سے شدید پریشان ہوں، اور میں خود اس بات پہ بھی پریشان ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارا ہوگا کیا۔ ابھی آپ نے ایک بڑا اسکینڈل سنا ہوگا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو 2 کروڑ دے کر مروایا ہے، اور مروانے کے بعد اس کی جنازہ نماز بھی خود ادا کی ہے۔ اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی کے چکر میں اس نے باپ کو 2 کروڑ دے کر مروایا ہے۔ جو آپ نے بات کی سوشل ایکٹیوسٹ کی، بالکل اب ان حالات سے نکلنے کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اب اویئرنیس کیسے آئے گی؟ اویئرنیس کا پھر تعلیم کا مسئلہ آ گیا۔ ہاں، جب تک آپ کی اور آپ تعلیم، ایگری نہیں ہو رہے ہیں کہ تعلیم ہماری کا معیار بہت گر چکا ہے۔ دیکھیں جہانگیر صاحب، میں اس پہ ایگری ہوں۔ معیار ہے کہاں؟ یہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا، وہ اصل میں نماز بھی پڑھا رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھا رہا ہے نا۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات مائنڈ کے چینج کی ہے، لکھنا پڑھنا تعلیم نہیں ہے۔ مائنڈ چینج ہے نا، مائنڈ موٹیویشنل چینج ہو، اسپیکر بھی ہے نا۔ مائنڈ آپ کا غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے، اور غلط کو قبول نہ کرے، اور غلط پہ آواز اٹھائے، ناانصافی پہ آواز اٹھائے۔ کریکٹر چاہیے، وہ کریکٹر پیدا نہیں ہو رہا پروفیسر صاحب۔ کریکٹر کی ضرورت ہوئی، اس لیے نہیں کہ یوں مجھے آپ کہہ دیں کہ میں جاؤں اور دیوار میں گھوسا ماروں اور نتائج پیدا ہو جائے، راستہ نکل جائے۔ یہ موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں، کریکٹر نہیں پیدا ہو رہا، بریچ ہو گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا قوم میں۔ اس پر آپ روشنی ڈالیں تاکہ وہاں سے رہنمائی ملے لوگوں کو۔ جہانگیر صاحب، یہی تو رونا ہے کہ ہم لوگ اتنی پستی پہ چلے گئے ہیں کہ ہمیں اٹھنے میں بہت ہمت سے کام لینا پڑے گا، ہمیں با اخلاق ہونا پڑے گا، ہمیں با ہمت ہونا پڑے گا، ہمیں انصاف پسند ہونا پڑے گا۔ ہم میں جو عصبیت، قیادت کا بحران ہے، قیادت نہیں ہے، ہمیں لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس، جو یہ سارے غلامانہ سوچ کے تحت ایک دوسرے کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ جہانگیر صاحب، وہ جو آپ بات کریں نا، وہ ہوئی تھوڑی پولیٹیکل بات۔ پولیٹیکل کہاں ہے؟ ساری چیز پولیٹیکل ہے۔ سوشل جو کریکٹر جو ہے پولیٹیکل نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ میں سوشل جو بات، جیسے آپ دیکھیں عبدالستار ایدھی جیسا کریکٹر، آج کے دور میں ہم عبدالستار ایدھی جیسے کئی کریکٹرز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ سچے ہوں، جو کہ دل سے خدمت کرنے والے ہوں، جو کہ عملاً ایماندار ہوں، کہنے والے ایماندار نہیں ہوں۔ یقین کریں، کوئی بھی ملک، قوم، معاشرہ اس وقت تک نہیں آگے بڑھ سکتا جب تک اس میں انصاف نہ ہو۔ آپ دیکھیں، اگر یہ خواہش کی خواب کی بات ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، کہ یہ جو ایسا نہیں ہو رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جرم بتائیں، اس قوم میں نے جو جرم کیے جس کی وجہ سے یہ اس کی حالت ہوئی ہے، اس پر جو ہے وہ آپ پروفیسی کریں، راستہ ڈھونڈ کے ہمیں بتائیں۔ آپ رہبر تو آپ ہیں، یہ جو ہمارے لیڈر رہبر نہیں ہیں، ہمارے ایجوکیشنسٹ رہبر ہیں ہمارے۔ سر، اگر آپ مجھے رہبر مانتے ہیں تو میری 2-3 تجاویز ہیں۔ سب سے پہلی تجویز، تعلیم کو عام کریں، عام کریں، عام کریں۔ نمبر 2، اب مجھے بیچ میں تعلیم عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، مجھے بیچ میں نہیں روکے۔ نمبر 2، جو اساتذہ ہیں انہیں اپنا کردار بلند رکھنا پڑے گا۔ جب تک اساتذہ کا کردار بلند نہیں ہوگا، تعلیم کا ہونا بھی سود مند نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا جو گارجینس ہیں، جو بڑے ہیں، انہیں بھی اپنے کردار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر میرا اپنا کردار پست ہوگا تو میں کیوں کر توقع رکھوں گا کہ میرے بیٹے کا کردار بلند ہوگا؟ میں اس بات کو بالکل ایز اے ایجوکیشنسٹ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کو عام کریں، پھر والدین، اساتذہ مل کر اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کریں، تب جا کر بچوں میں بہتری آئے گی۔ اگر ہمارا اپنا کردار ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہم بچوں کو کس منہ سے نصیحت کریں گے؟ اور کردار سازی کا کیا اصول ہے، یا کہ کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، کردار سازی کا میرے نزدیک سیدھا اصول ہے، آپ بلند کردار کے ہوں، آٹومیٹکلی آپ کا جو فالوور ہے وہ بلند کردار کا ہوگا۔
ہمیں ضرورت ہے، ہم اساتذہ کو ضرورت ہے، ہم پیرنٹس کو ضرورت ہے، ہم گارجینس کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو بلند کریں۔ دیکھیں، ایک میں نے بھی ایک فیس بک پہ کسی فیمیل کی ایک ویڈیو دیکھی، بڑی مجھے پسند آئی۔ اس نے کہا کہ ہمارا بچہ جب امتحان دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سوال کا جواب بتا دیں، وہ جواب پوچھ کے لکھ لیتا ہے۔ جب وہ اس معاملے میں ہی بے ایمانی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ ہر معاملے میں بے ایمانی اختیار کرنے لگتا ہے، اور بے ایمانی اس کو بے ایمانی بھی نہیں لگتی، اس کو اپنا حق لگتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اساتذہ ہیں، جو تعلیم سے لوگ منسلک ہیں، جو حکومت میں لوگ ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ اپنے کردار کو بلند کریں تو بچے انہیں دیکھیں تو وہ خود بلند کردار کے بنیں۔ تو اس سے ایک دوسرے کی مثال سامنے رکھیں بہتر کردار کی، تو کردار سازی کی منزلیں ہم طے کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوٹ آتی ہے، جو سلاٹ آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بریچ ہے، اور کردار جو ہے ہم ٹرانسفر نہیں کر پا رہے قوم کے بچوں میں، لہٰذا جو ہے ہمیں لیڈرشپ یا دیانتدار لیڈرشپ حاصل نہیں ہو رہی۔ سر دیکھیں، بالکل آپ جب لیڈرشپ، بار بار لفظ لیڈرشپ استعمال کر رہے ہیں نا، لیڈ کرتا ہے نا قوم کو۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں نا۔ دیکھیں، ہر وہ فرد لیڈر ہے جس کے پیچھے لوگ ہیں۔ جیسے آپ اس وقت، آپ کے پیچھے ہم 3 لوگ ہیں، میں آپ کے پیچھے ہوں، بیٹھا ہوں، آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ نہیں، اس پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس پروگرام کے حوالے سے 2 آپ کے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ اپنی کیپیسٹی میں لیڈر ہے۔ گھر کا جو بڑا ہے وہ باپ کی صورت میں ہے، وہ بڑے بھائی کی صورت میں ہے، وہ ماں کی صورت میں ہے، وہ دادا کی صورت، وہ بھی لیڈر ہے۔ صرف لیڈر وزیر اعظم نہیں ہے، لیڈر کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نہیں ہے، جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے وہ بھی لیڈر ہے، جو کالج کا پرنسپل ہے وہ بھی لیڈر ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہی آ رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا پڑے گا، ہمیں انصاف پسند بننا پڑے گا، ہمیں عصبیت سے دور رہنا پڑے گا، عصبیت کو چھوڑنا پڑے گا، اور ہمیں باہم متحد ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، آپ کی جو پروگرام، آپ کی باتوں سے جو ہمارے پروگرام کو حاصل ہوا ہے، حاصل کلام، آپ حاصل گفتگو ہے، کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسائل ہیں اور مسائل کا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ بالکل اور ایگری۔ اس کی وجہ جب ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو ہم اس کا علاج بھی کر پاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جو چیزیں ہیں، آپ اتنا ایگری کرتے ہوئے نظر نہیں آئے مجھے کہ جو چیزیں ہیں وہ جو اوپر سے آتی ہیں، نیچے تک آتی ہیں، اور اگر وہ نہیں آ پا رہی ہے تو کہیں غفلت مجرمانہ ہو رہی ہے۔ اس کا جو ہے کہیں اعتراف کرنا چاہیے، اور اس سے بھی فائدہ یہ ہوگا کہ ہم میں بیداری پیدا ہوگی، اور ہم کسی کو روک بھی سکیں گے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو، اور ہم مثال بھی قائم کر سکیں گے کہیں نہ کہیں۔ جہانگیر صاحب، ایک میں بس اس میں کہہ دوں، بس آپ نے کہا اعتراف، میں کہتا ہوں اعتراف کی جگہ پر ہم یوں کہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی، چاہے وہ حکومتی سطح پہ، چاہے وہ عوامی سطح پہ، جہاں بھی کمزوری ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلے تو اعتراف ہوگا نا، جب پہلے ہم یہ مانیں گے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے۔ اعتراف کے بعد اصلاح۔ ہاں، یہی میں ہم کہہ رہا ہوں۔ اصلاح نہیں کریں جو گے، میں نے اعتراف سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے جو بتایا وہ پہلا مرحلہ بتایا، اعتراف اگلا مرحلہ اصلاح۔ یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی، ہم 2 منٹ اور لے لیں، کیونکہ آپ ایک الگ سائٹ پہ ہیں۔ آپ کرکٹ جو ہے نا اس کے اینالسٹ ہیں۔ وہ ایک پروفیسر کو جو تعلیم دینے والا، بچوں میں رہنے والا، ان کی فکر کرنے والا، وہ کرکٹ میں دلچسپی ہے، اور کیوں ہے، اور آپ کی مہارت کار کیا ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میری الحمدللہ اس وقت ایج 53 ایئر پلس ہے، اور میں قریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 45 سال سے کرکٹ کھیلتا آ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں صرف اور صرف ابھی بھی کھیل رہا ہوں؟ ابھی بھی موقع ملتا ہے کھیلتا ہوں، اور میں میڈیم پیسر ہوں، اور جب بھی موقع ملتا ہے تو میں بولنگ کرتا ہوں۔ اینالسٹ کیسے ہیں آپ؟ اینالسٹ، جب میں نے 47 سال کرکٹ کھیلی ہے، اور 82 سے میں سب سے بڑا بحران کیا ہے ہماری کرکٹ کا؟
ہمارے کرکٹ کا جو سر اس وقت بڑا بحران ہے وہ ایک تو جو ہماری ایڈمنسٹریشن تواتر سے چینج ہو رہی ہے، اور پھر جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے بورڈ میں وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو نوازنا شروع کر دیتی ہے اور میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جی، اب یہ بات بالکل ٹھیک آپ نے کی ہے، پہلی بات ہے آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کا اب یہ تو صورتحال ہے، اور ابھی بڑی دعوے ہر دفعہ دعوے کرتے ہیں، یہ اب دیکھو ہمیشہ ان کے دعوے جو ہے ناکام ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ سر ابھی پاکستان ورلڈ کپ میں ہار گیا، امریکہ سے بھی ہار گیا۔ یقین کریں جب ٹیم اناؤنس ہوئی تھی نا تو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیتے گی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب کیا ہوگا، چلے وہ تو آپ نے پیش گوئی کر دی، اب پیش گوئی کریں تو ہم دوسرے پروگرام میں سنائیں کہ آپ نے کہہ دیا ابھی تو اب کیا ہونا بنگلہ چاہیے، دیش کی ٹیم آ رہی ہے، بہت سارے اور بھی انٹرنیشنل لیول کے ایونٹ آ رہے ہیں، اس کو آپ کیا دیکھیں کہ ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ سر سب سے جو اس کا واحد حل ہے نا وہ ٹیم میں، اسکواڈ میں، 11 میں میرٹ پہ پلیئر کو شامل کرنا، نہ کہ اپنی پسند اور ناپسند کو کی بنا پر ٹیم میں شامل کرنا۔ آپ کو میں ایک بہت پرانی مثال دوں، وقار یونس جیسے عظیم بولر کو 99 کے ورلڈ کپ میں بیچ پہ بٹھایا گیا، صرف اس کی جو وجہ مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو اس وقت کی انتظامیہ تھی جو کہ اس وقت ٹیم کو رن کر رہی تھی وہ وقار یونس کو ڈی مولرائز کرنا چاہ رہی تھی، اور وقار یونس کو صرف ایک میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھلایا گیا تھا جس میں وقار یونس نے 10 اوور میں 40 رنز اب آپ نے اس کو عزت دے دی، انہوں نے بیک بینچ پہ رکھا، ابھی یہ والی حکومت آئی جو مخالفین کے مقابلے میں وہ لے آئی، اور پہلے جو ہے ان کے جو پسندیدہ نور نظر تھے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھا اور یہ حالت پہ پہنچا دیے۔ سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اب جیسے وقار یونس میرا فیورٹ فاسٹ بالر ہے، میں وقار یونس سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اور وقار یونس بھی میرا ہم عمر ہے، تو اب دیکھا جائے تو جو ہمت کے حساب سے چند سال رہ گئے ہیں، آپ ملک کی خدمت کریں، قوم کی خدمت کریں، اور پلیئرز کو جو ہے میرٹ پہ منتخب کریں اور اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ دیں۔ آپ کی کہہ رہے ہیں ناظرین، آج کا جو ہمارے پروگرام کا لب و لباب ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کے لحاظ سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم پیرنٹس ہیں، ہم سرپرست ہیں، ہم والدین ہیں، تو ہمیں ایک کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو ٹرانسفر اور شفٹ ہو نئی نسل پہ، اور وہ اس کے پر نقش قدم کے طور پر چل کے ایک کردار کا ایک تسلسل قائم ہو اور اس قوم کو جو ہے بحران سے نکالا جائے۔ اور کرکٹ کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے بھی کہا کہ یہ، لیکن یہاں بڑی آزادی سے انہوں نے تنقید یہ کی ہے کہ وہاں جو ہے فیورٹزم بھی ہے اور جو ہے وہ میرٹ پہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے، جس کے نتائج جی ملے۔ میرا خیال ہے کہ ہر شعبے میں ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ نظر چاہیے، اور اگر آپ نشاندہی کرتے رہیں گے، پروفیسر صاحب آپ نشاندہی اسی طرح کرتے رہیں گے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کے بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ہم نے بھی بڑی ہاٹ ٹاک کی اور آپ نے بھی ہاٹ جواب دیے۔ اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ہماری دوبارہ رہنمائی کریں۔ ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو، اپنے معزز مہمان ڈاکٹر پروفیسر عبدالجبار طاہری صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔